तुम्हें घर पे देखकर दीपा भाभी को झटका तो खूब लगा होगा। उनका तो प्लान मिट्टी में मिल गया। शर्मीन हंसी तो नूरमीना चौंक गई। सवालिया अबरू उठाया। हाँ तो और किस लिए लाई है बुशरा को? सोचा तुम कोयटा जा रही हो, पीछे मैदान साफ होगा। पता नहीं उसने कमर कंधे उचकाए और दरमियानी दरवाजे से होती अपने घर के बड़े सहन में आ गई। दीबा भाभी कमरे के दरवाजे से बाहर खड़ी थी। उसे भी इशारे से पास बुला लिया। तुम्हारा तो अच्छा भला प्रोग्राम खराब हो गया। नहीं, उन्होंने दो कुर्सियां बाहर निकालकर उसे भी बैठने का इशारा किया। जी बस तैयारी तो पूरी थी। अच्छा, पर शादी तो मुश्किल से 3-4 रोज की होती है, फिर जाओगी? दीबा को यही तजस्सुस ही तो खाया जा रहा था। जी देखते हैं। उसने यूं ही सरसरी इर्द गिर्द देखा। दूर उनके दो कमरों के बाहर जहां तामीराती सामान बिखरा था, बुशरा नारंगी कपड़ों में ईंटों के ढेर पे चढ़ी बैठी थी और मुंजा मोमना खाला की वीडियोस बना रही थी। वो एंगल और पोज बदल बदल कर न जाने क्या करती फिर रही थी। बिला वजह तुम बाबा जान के घर चली गई? मजदूर तो शाम को चले जाते हैं, अपना कमरा क्यों छोड़ा? पराई जगह नींद भी कहाँ आती होगी? जी बस बाबा जान अपने पलंग के बगैर आराम नहीं करते ना, तो आना जाना उन्हें डिस्टर्ब कर सकता है। हम वैसे वहाँ सेट हैं। उसने बात के दौरान दोबारा बच्चों की तरफ देखा। तब तक उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर कमरे में मुजम्मल भी है। दरवाजे की चौखट से एक सुरमई कमीज का दामन उड़कर आगे आया तो वो चौंकी। मुजम्मल दरवाजे की चौखट में खड़ा था। फिर वो 2 कदम आगे भी आया। उसके हाथ में अपना मोबाइल था। सामने ईंटों पर बैठी बुशरा ने इससे कोई बात की तो वो हंस कर जवाब देने लगा। आवाज तो वहां तक नहीं आ रही थी, पर तासुरा से बेतकल्फी झलकती थी। पागल हैं दोनों। दीपा भाभी की हंसती हुई सी आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर सर घुमाया। बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी। दीपा भाभी ने उसकी हैरत देखकर सर झटका। अब बड़े बुजुर्ग तो अपने हिसाब से चलते हैं, तुम्हारा भी कब सोचा किसी ने? तीन तीन जिंदगियां दांव पर लगा दी। इधर बुशरा और मुजम्मल भी बहुत अरसे से जानते थे एक दूसरे को, उधर तुम भी शहर की पली पड़ी थी। बेजोड़ रिश्ते एक दूसरे से बांध दिए और जिनका जोड़ बनता था उन्हें बिलावजह जुदा कर दिया। उन्होंने खुद ही खुलकर सारी बात वाज़ेह कर दी। नूर मीना इब्राहिम को गोद में लिए अपने कमरे की तरफ आ गई। मुजम्मल ने उसे तब देखा जब वो ऐन सर पर पहुंच गई थी। उसने गुजरने का रास्ता दिया और वो अंदर आ गई। कुछ देर तक बिला वजह चीजें इधर उधर सेट की और बाहर निकल आई। यहाँ तो बहुत तस्वीरें बना ली, बाकी उधर बाबा जान के बाग में बनाओ ना, बहुत अच्छी आएंगी। उसने मुस्कुराकर बुशरा को आगे धकेला और वो सब भी खुशी खुशी साथ चल पड़े। दिमाग में तो इस लम्हे कुछ नहीं था, पर दिल ने बेइख्तियार रद्द अमल दिया था। वो खुद भी पीछे पीछे चलते इस बात पर हैरान थी कि अब उसने क्यों किया। होने देती इसकी और मुजम्मल की बातें, पर यह दिल पता नहीं क्यों इस बेतकल्फी को हजम नहीं कर पाया था। तभी बुशरा को अपने साथ साथ हाँक ले गई। झींगरों की आवाजें रात के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही नागवार और नुमायां हो रही थी। पंखे चलाने का मौसम चला गया था। अब तो आधी रात गुजर जाने पर हल्की चादर भी ओढ़नी पड़ती थी। नूर मीना को अभी नींद आने ही लगी थी कि मुजम्मल का मोबाइल गूंज उठा। घंटी मुतवातर बज रही थी। मुजम्मल शायद गहरी नींद से जागा था। नीम गुनूदगी में उसने हेलो कहा। कुछ देर मुखातब को सुना और फिर सोते से उठ बैठा। मैं आ रहा हूँ, परेशान ना हूँ। वो जल्दी से बिस्तर से उतरा। नूरमीना भी परेशानी से उठ बैठी। उसने लाइट जलाकर उस तरफ देखा तो वो सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम आराम करो, अभी आ जाऊंगा। उसने बाबा जान की अलमारी खोलकर एक बंदूक निकाली और शाल कंधे पर डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। नूर मीना बंदूक देखकर हवास बख्ता सी खड़ी हुई, लेकिन मुजम्मल ने हाथ उठाकर उसे रोका। कोई परेशानी की बात नहीं है, अभी आ जाऊंगा। किसी से कुछ मत कहना। बिल्कुल कुछ नहीं, वो कहकर बाहर निकल गया। नूर मीना को तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला था। वो धब से कुर्सी पर बैठी, टांगे होले होले कांप रही थी। रात के इस पहर न जाने वो किसकी काल आने पर निकला था बंदूक लिए। या अल्लाह खैर, उसके असाब सुस्त पड़ रहे थे। घड़ी में वक्त देखा, रात के 2:30 बजे थे। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। झींगरों की आवाजें, सांपों की सरसराहटें लगने लगी थी। ना वो भड़कर दरवाजा अंदर से बंद कर सकती, ना बाहर निकलने की हिम्मत थी।
مزمل اگر سامنے کے دروازے سے نکلا تھا تو اس کا مطلب رات کے اس وقت وہ پورے گھر میں بالکل اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی سی لگ رہی تھی، وجود برف ہو رہا تھا۔ مزمل کی فکر الگ تھی، گھبراہٹ میں بار بار تھوک نکلتی۔ اسی حالت میں 50 منٹ گزر گئے۔ جب باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، چلتے ہوئے قدم، اور پھر کمرے میں مزمل کی آمد۔ تم سوئی نہیں؟ وہ ٹھٹک کر وہیں رکا۔ لائٹ آن تھی، کمرہ کھلا تھا، وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے سخت شرمندگی سے پیشانی مسلی۔ وہ تو کھلے دروازے چھوڑ کر نکل بھاگا تھا۔ وہ بیچاری بے فکری سے سو کیسے سکتی تھی؟ اس نے پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور نور مینا اس دوران اپنے بستر پر آئی اور چپ چاپ بیٹھ کر پیٹ کر کے لیٹ گئی۔ مزمل نے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا اور ایک گہرا سانس لیتے لائٹ آف کر کے اپنے بستر پر آ گیا۔ کچھ کہنے سننے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ بتانا چاہتا تھا کہ کمرے میں ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز پر وہ چونکا۔ ہاتھ آنکھوں سے ہٹا کر نور مینا کے بستر پہ نظر کی۔ وہ چپکے چپکے رو رہی تھی۔ وہ پریشان ہو کر اٹھ بیٹھا، بستر سے اتر کر لائٹ دوبارہ آن کی اور گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ سوری، مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا۔ رو مت۔ مزمل تھوڑا سا جھکا، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، دوپٹہ لپیٹا اور بستر سے اتر گئی۔ تم چاہتی تو دروازہ بند کر کے سو جاتی، میں واپس آ کر تمہیں کہیں بھی، تو میں اس لیے جاگ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ چٹک کر پلٹی، ذرا دیر کے لیے آنکھیں ملی اور مزمل کے چہرے کا سپاٹ سا تاثر مسکراہٹ میں تبدیل ہوا۔ نور مینا جلدی سے رخ پھیر گئی۔ اس کا اپنے شوہر سے کہاں کسی شکوے شکایت کا رشتہ تھا؟ بلا وجہ فوری رد عمل دے بیٹھی تھی۔ مہناز باجی کی کال تھی، اس کا شوہر زبردستی اس کے بچے چھین کر جا رہا تھا۔ مزمل نے جواب شروع کرتے اسے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور وہ حیران ہو کر سوچ رہی تھی، اسے دیبا بھابی کم عقل کہہ رہی تھی؟ میرے ذرا سے جملے کا مطلب اس نے کتنی جلدی پک کیا تھا؟ وہ اس کے جانے کی وجہ جاننا چاہتی تھی، اور مزمل نے اتنا بھی نہیں پوچھا تھا تو کس لیے جاگ رہی تھی؟ وہ چپ کر کے کرسی پر بیٹھتی۔ اس کا نشئی شوہر اپنے چھوٹے بچوں سے مزدوری کرواتا تھا۔ ایک دن ایک بچہ مالک کی مار پیٹ سے زخمی ہوا تو مہناز باجی اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر یہاں میکے واپس آ گئی۔ شوہر نے اسے تو طلاق دے دی، پر بچوں کے پیچھے اب بھی پڑا ہوا ہے۔ میں نے جرگے میں فیصلہ کروایا تھا کہ بچے ماں کے پاس رہیں گے۔ ابھی یہ لوگ کسی شادی سے واپس آ رہی تھیں، شاید کسی نے اس کے شوہر کو بتا دیا، وہ رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہنچ گیا اور بچے چھین لیے۔ تو پھر ملے بچے؟ نور مینا کو تجسس ہوا۔ ابھی وہ اپنے گاؤں نہیں پہنچا تھا، میں ایک دوست تک پہنچا اور اس کی کار میں پیچھا کیا۔ شکر ہے، اس نے ایک گہری سانس لی۔ مزمل نے بغور اسے دیکھا۔ ایک سوال اس کے اندر بھی مچل رہا تھا، پوچھنا چاہتا تھا کہ تم رو کیوں رہی تھی، پر ہمت نہیں ہوئی۔ بنا کچھ کہے اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ نور مینا نے بھی لائٹ آف کی اور چارپائی کی طرف بڑھ گئی۔ زہرا نے کال کر کے بتایا تھا کہ وہ لوگ دالبدین سے واپس آ گئے ہیں۔ زہرا اپنی باتوں اور موڈ سے بڑی خوش لگ رہی تھی۔ نور مینا نے وجہ پوچھی تو کھلا پڑی، پتہ چل جائے گا جلد۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ اب میں دور رہتی ہوں تو تم تنگ کرو گی مجھے؟ وہ خفا ہونے لگی۔ اچھا سنو، وہ اپنا طیب ہے نا، دادی کی بھانجی کا بیٹا، وہ جو ہمیں لینے آیا تھا شادی کے لیے، وہ رشتہ مانگ رہا ہے میرا۔ زہرا کا کلیجہ جھجک سے پرنہایت شرمیلا سا ہو گیا۔ نور مینا تو سن کر ہی حیران ہو گئی۔ امی کی شادی کے بعد جب دادی ان دونوں کی شادی کی بات کرتی تھی تو سب سے زیادہ شور زہرا مچاتی تھی۔ آگے پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، شادی سے نفرت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں یہ انقلاب کیسا؟ وہ چیخ ہی پڑی، جس پر زہرا پھر سے ہنسنے لگی۔ وہ مجھے پسند کرتا ہے، اس کی ماں بھی راضی ہے رشتے کے لیے، وہ بہت اچھا ہے۔ آخر میں جھجک برا اقرار بھی کیا تو نور مینا مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں تمہاری شادی پر۔ ارے نہیں، تم تو پہلے آؤ، وہ چلائی، اور نور مینا نے ہنستے ہوئے موبائل آف کر دیا۔ دیبا بھابی اٹھتے بیٹھتے روزانہ سوال کر رہی تھی کہ اس کی دادی کب شادی سے لوٹیں گی، اور اب جب کہ صبح ہی صبح زہرا نے اپنی آمد کی اطلاع اسے دے دی تھی، اس نے تب بھی دیبا بھابی کو نہیں بتایا۔ وجہ اسے خود بھی معلوم نہیں ہوئی تھی، پر لاشعور میں یہاں سے نہ جانے کی بات گردش کر رہی تھی، اور وہ تو اسی طرح ٹالتی ہی رہتی کہ 10 بجے مزمل مزدوروں کی چائے لینے آیا تو تھرماس اٹھا کر جاتے جاتے رکا۔ تمہارے گھر والے اگر شادی سے آ گئے ہوں اور کوئٹہ جانا ہو تو بتا دینا، بابا جان چھوڑ آئیں گے۔
وہ کہہ کر روانہ ہو گیا اور وہ نہایت افسوس سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے اندر دکھ کیوں پھیلا۔ یہی بات دیبا بھابھی بھی روزانہ پوچھتی تھی اور وہ غصہ تو محسوس کرتی، پر ایسا دکھ آج پہلی بار اسے خود محسوس ہوا کہ وہ تو یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی۔ اس سے بشریٰ کی چچوری حرکات بالکل برداشت نہیں ہوتی اور وہ اپنا گھر بار یوں دوسروں کے حوالے ہرگز نہیں کرنا چاہتی، لیکن اب تو مزمل نے کہہ دیا تھا۔ اسے سوچ بچار میں شام ہو گئی، لیکن بہرحال وہ ایک نتیجے پر پہنچ ہی گئی۔ مزمل کی خوشی اگر بشریٰ سے شادی کرنے میں تھی تو وہ کیوں ان کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ ابھی صبح سویرے ہی تو وہ بشریٰ کو برآمدے اور کچن کا نقشہ دکھا رہا تھا، اور ظاہر ہے جو مستقبل میں اس کے گھر کی مالکن بننے والی تھی، نقشہ بھی اسی کو دکھانا تھا۔ نور مینا نے جا کر بابا جان سے کہہ دیا کہ کل صبح وہ کوئٹہ جائیں گے۔ دیبا بھابھی کو بھی خوشخبری سنائی۔ نتیجہ حسب توقع تھا، وہ اس سے زیادہ خوش ہوئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے اپنے کمرے میں آ کر بیگ تیار کیا، ایک الوداعی نظر اپنے کمرے پر ڈالی۔ بہت جلد یہ کمرہ شاید اس سامان سے خالی کر کے بشریٰ کے سامان سے بھر دیا جائے۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل آئی۔ بابا جان سونے کے لیے آ رہے تھے اور وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر پرانے گھر کی طرف بڑھی۔ تب ہی شرمین بھابھی سامنے آ گئیں۔ جا رہی ہو صبح؟ جی، اس نے نظریں چرائیں۔ واپس آؤ گی؟ معلوم نہیں، دشمن تو بڑی آسانی سے جیت جائے گا نور مینا۔ وہ اسے چبھتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دشمن کی نہیں، شاید کسی اپنے کی جیت ہو اس میں، وہ کہہ کر تیزی کے ساتھ قریب سے نکل گئی۔ شرمین نے اسے جاتے دیکھا اور ایک آہ بھرتے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ جینگروں کی آوازوں میں ہلکی ہلکی بادلوں کی گرج شامل ہوئی تو نور مینا نے چونک کر ہاتھ آنکھوں سے ہٹایا۔ کیا واقعی بادل گرجے تھے؟ اس کے تو گیلے کپڑے باہر باغ کی تار پر لگے تھے۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ بادل کچھ اور زور سے گرج رہے تھے، اوپر کے روشن دان سے بجلی چمکنے کی روشنی بھی آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ یہاں تو تیز طوفانی بارش اچانک ہی برسنے لگتی تھی۔ وہ باغ میں نکل آئی اور کچھ ہی دیر میں مزمل بھی پیچھے آ گیا۔ باغ میں اکیلی مت آیا کرو، وہ بھی رات کے اس پہر، سانپ وانپ کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی تار سے کپڑے اتارنے لگا۔ بادل پھر زور سے گرجا تھا۔ ابھی کپڑے بہت تھے، دونوں نے گھبرا کر ایک ہی قمیض اتارنے کی کوشش کی اور مزمل کا ہاتھ نور مینا کے ہاتھ پر آ گیا۔ مزمل کے ہاتھ میں یہ ہاتھ دوسری مرتبہ آیا تھا۔ نور مینا نے مٹھی بند کی اور جانے کے لیے پلٹی، لیکن مزمل نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ یہ خاموش پیغام بہت پیارا تھا۔ وہ بھی رک گئی، لیکن بجلی کی چمک کے بعد بادلوں کی گھن گرج اتنی خوفناک تھی کہ وہ ہاتھ چھڑا کر اندر بھاگی، کپڑے باہر برآمدے کی بڑی کھاٹ پر پھیلائے اور اندر آ گئی۔ کچھ دیر بعد مزمل بھی آ گیا۔ ایک مرتبہ پھر کمرے کا اندھیرا تھا، بادلوں کی آواز، بجلی کی چمک۔ صبح جانا ہے؟ مزمل کی آواز اندھیرے میں سنائی دی تو نور مینا کا دل دھڑک گیا۔ اندھیرے میں یہ ہلکی پھلکی باتیں معمول بن رہی تھیں۔ جی، واپس آؤ گی؟ مزمل کے لہجے میں نہ جانے ایسا کیا تھا، نور مینا کے لیے نتیجہ نکالنا مشکل ہو گیا۔ وہ اتنے کھل کر پوچھ رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی کہ اسے واپس بلانے کے لیے یا ہمیشہ کی اجازت چاہنے کے لیے۔ ابھی سوچا نہیں، میں چاہتا ہوں اب سوچ ہی لو کہ کیا کرنا ہے، اس نے فوراً ہی کہا اور کروٹ بدل لی۔ نور مینا کو لگا مزید کیا کہنا باقی رہ گیا ہے، آخر بشریٰ بھی تو اس سے پوچھتی ہوگی کہ وہ کیا کر رہا ہے اسے اپنانے کے لیے۔ وہ چاہتا تھا میکے جا کر وہ کسی حتمی فیصلہ پر پہنچ جائے۔ نور مینا کو لگا اب تو گھر واپس جانا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے، اس ماحول سے نکل کر ہی زندگی کا فیصلہ کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ وہ اس رات بڑی کوشش کرتی رہی کہ سکون سے سو سکے، مگر سکون تو ان چند جملوں نے غارت کر دیا تھا۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر خود کو رونے سے روک رہی تھی، پر گزرا ایک مہینہ، 4 دن کسی فلم کی طرح گھومنے لگے۔ اس کا شوہر جو اسے پہلی رات بہت برا لگا تھا، آج 34 دن بعد محبوب ہونے لگا تھا۔ وہ اس کا ٹھہرنا، بولنا، دیکھنا، ہنسنا سب آنکھوں سے محو کرنا چاہتی تھی، پر کچھ بھی دھندلا ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کی انگلیاں رکھیں تو کچھ محسوس نہیں ہوا، حالانکہ کچھ دیر پہلے جب مزمل کے ہاتھ نے تھاما تو وہ لمس کتنا الگ تھا، الگ ہی نہیں خوشگوار تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خیال تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ صبح تو وہ یہاں سے جا رہی تھی، اب یہ سب باتیں سوچنے کا کیا مطلب تھا؟ عصمت اللہ مزمل کا بچپن کا دوست تھا، پچھلے 2 برس سے وہ کوئٹہ میں نوکری کر رہا تھا۔
مزمل کو اس کی گھبرائی ہوئی کال جس وقت موصول ہوئی، مزدور اس دن کا کام ختم کر رہے تھے۔ عصمت اللہ کی ماں کو اپینڈکس کا درد ہوا تھا۔ مقامی ڈاکٹر نے فوراً کوئٹہ لے جانے کا کہا تھا، ورنہ اپینڈکس پھٹنے کا خطرہ تھا۔ عصمت اللہ کے گھر پر اس کی ماں، بیوی اور 2 بچے تھے۔ اس نے مزمل سے مدد مانگی کہ اگر وہ کوئٹہ سے ماں کو لینے نکلا تو وقت ضائع ہو سکتا تھا، تو کیا وہ اس کی ماں کو لے کر شہر آ سکتا تھا؟ مزمل نے سوچنے کا وقت بھی نہیں لیا اور حامی بھر لی۔ مزدوروں کو فوراً کام ختم کر کے جانے کا کہا اور ایک دوست سے کار مانگنے کی بات کی، اور منٹوں میں نہا کر بابا جان کو بتاتے گھر سے نکل پڑا۔ عصمت اللہ کی والدہ کو گھنٹے بھر کے اندر ہسپتال پہنچا دیا، جہاں انہیں ایڈمٹ کر کے فوری آپریشن تجویز کیا گیا۔ آپریشن کچھ ہی گھنٹوں میں کامیابی سے تکمیل پا گیا، اور اب عصمت اللہ اور مزمل وارڈ کے بیرونی بینچ پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ تم سناؤ، ہماری بھابھی کو نہیں بتائی اپنی خیریت؟ وہ یہی ہے کوئٹہ، پچھلے 5 روز سے، مزمل نے لہجہ عام رکھا۔ کہیں بھی ہو، بیوی سے تو بندہ رابطے میں ہوتا ہے نا، کیا وقت نہیں ملا تھا بتانے کا؟ مزمل نے اختصار سے کام لیا۔ عصمت اللہ نے کچھ دیر اسے بغور دیکھا۔ تم طلاق دینے والے ہو بھابھی کو؟ مزمل نے ازحد چونک کر سر اٹھایا۔ عصمت اللہ سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ دیبا بھابھی نے میری بیوی سے کہا پچھلے دنوں کے مزمل اور اس شہری لڑکی کی شادی نہیں چلنے والی، مزمل اس کو طلاق دے رہا ہے۔ اوہ! مزمل نے خود بھی سوچنے کے لیے وقت لیا۔ اس نے تو دیبا بھابھی کو اپنے خیالات نہیں بتائے تھے، معلوم نہیں وہ کس بنیاد پر ایسا کہہ رہی تھی۔ جب شادی بے جوڑ ہو تو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اسے کامیاب کیسے بنایا جائے، کیونکہ اگلے شخص کا مزاج بھی تو معلوم نہیں ہوتا۔ مزاج تو ساتھ رہنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اب تو مہینہ 1.5 ہو گیا ہے نا میرے بھائی، پر ہمارے بیچ دوری ہے ابھی تک۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ عصمت اللہ کو پہلا شوق لگا۔ تمہیں بتایا تھا نا شادی کن حالات میں ہوئی تھی؟ ہاں، وہ اس کی ماں کا قصہ۔ پڑھی لکھی شہری لڑکی کو اس کی دادی نے دیہات میں دھکیل دیا، تو کیا لڑکی خوش نہیں ہے؟ کچھ پتا نہیں، بس پہلی رات میں نے پہلا جملہ بولا اور وہ رونے چلانے لگی، دور بھاگ گئی۔ میرا دماغ بھی ایسا گھوما کہ میں دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ دل چاہ رہا تھا ابھی کہ ابھی اس کو واپس گھر پھینک آؤں۔ جملہ کون سا بولا؟ عصمت اللہ اسے دھیان سے سن رہا تھا، اس لیے کوئی بات مس نہیں کی تھی۔ میں نے تو کہا۔ وہ سوچنے لگا، تمہاری ماں کے بارے میں سنا ایسا کچھ؟ اے خدایا! عصمت اللہ نے ماتھا پیٹا۔ دلہن سے ایسی بات کون کرتا ہے؟ پہلے وہ جو اس کے دل کو چوٹ پہنچا دے۔ میں تو خود نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا اس کی ماں کے موضوع پر کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا جو تم کہہ رہے ہو کہ ایسا نازک موضوع اسے چوٹ نہ پہنچا دے۔ ہاں تو پھر؟ عصمت اللہ اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ یار وہ کمرے میں جانے لگا تو دیبا بھابھی نے کہا کہ سب سے پہلے اسے اس کی ماں والی بات کلیئر کر لینا۔ شہری لڑکی ہے، ہماری طرح دیہاتی مزاج کی نہیں ہے، وہ لوگ کھل کر ہر بات کر لیتے ہیں۔ شاباش! عصمت اللہ نے غصے سے تالی بجائی۔ اپنی عقل ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیا پھر کتنی شہری مزاج کی ہے۔ ماں کا طعنہ سنتے ہی رو پڑی نا۔ تو کیا وہ اس بات پر روئی چلائی تھی؟ مزمل اسے ہی بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ ہاں تو کیا تمہاری صورت دیکھ کر روئی تھی؟ میں تو ایسا ہی سمجھا کہ میری شکل پسند نہیں آئی۔ میرا دیہاتی حلیہ اسے قبول نہیں ہوگا۔ پاگل ہو مزمل، بالکل پاگل۔ بھابھی کا کہنا مان کر۔ صرف بھابھی کا نہیں نا؟ مزمل نے نفی میں سر ہلایا تو عصمت اللہ بھی اسے توجہ سے سننے لگا۔ 5ویں دن ہماری یہاں کوئٹہ دعوت تھی، میرے سسرال میں۔ بیوی میری تو اندر تھی، میرے ساتھ بیٹھک میں اس کے کزنز تھے۔ انہوں نے میری بیوی کے بارے میں بہت کچھ ایسا بولا کہ میرا دل بھی برا ہو گیا۔ ایسا کیا کہا؟ بس وہ بتاتے رہے کہ کس طرح ان کی ماں اپنے شوہر سے نفرت کرتی تھی، اسے مرنے کی بددعائیں دیتی تھی۔ عدت سے نکلتے ہی نکاح کر لیا تو اس کا مطلب کہ نیا شوہر ڈھونڈا تو عدت میں تھا۔ اب ایسی عورت کی بیٹیاں کیسی تربیت والی ہوں گی؟ وہ کزن ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں، بیچ میں دروازہ بھی ہے۔ سارے حالات سے واقف تھے۔ ان کی دادی شادی کی بات کرتی اور یہ تب بھی چیختی چلاتی تھی۔ نور مینا نے ایک بار دادی سے کہا کہ ایسے دیہات میں بیاہنے سے تو اچھا ہے مجھے کنویں میں پھینک دو، لیکن جب دادی نے بتایا کہ لڑکے کا اپنا باغ ہے، اپنا گھر ہے، ساس نندے بھی نہیں، تو جیسے تیسے مان گئی۔ لالچی ہیں دونوں بہنیں۔ عصمت اللہ نے اسے غور سے سنا اور مسکرا دیا۔
لیکن شریف بھی بہت ہیں۔ ایسا تو انہوں نے نہیں کہا، مزمل نے ابرو سمیٹے۔ ایسا میں کہہ رہا ہوں احمق انسان، اتنی سی بات تم نے اب تک نہیں سوچی مزمل، کہ اگر لڑکیاں غلط یا بد کردار ہوتی تو صرف ایک لائن بنتی تھی تمہیں گمراہ کرنے کے لیے کہ فلاں آدمی تمہاری بیوی کا دوست ہے، لیکن ان کے پاس کہنے کے لیے ایسا کوئی مواد نہیں تھا، تو وہ اس کی ماں کے قصے سنا کر تمہیں بدگمان کرتے رہے، اور کچھ نہیں ملا تو لڑکیوں کو لالچی کہہ دیا۔ لیکن مزمل کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ پچھلے مہینے بھر سے وہ لڑکی تمہارے گھر میں رہتی ہے، گھر میں دیور ہیں، سسر ہے، تم ہی بتاؤ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ کیا وہ تمہارے بھائیوں سے بے تکلف ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، ان سے تو کبھی بات بھی نہیں کی۔ میرے علاوہ صرف بابا جان ہیں جن کی خدمت بھی کرتی ہے، عزت بھی کرتی ہے۔ اور کوئی شکایت جو تمہیں اس دوران پیدا ہوئی ہو؟ یعنی بدتمیزی، منہ پھٹ ہونا، بحث کرنا، خرچے کروانا یا جھوٹ؟ بالکل نہیں، مزمل نفی میں سر ہلاتے اب حیرت سے خود بھی سوچ رہا تھا۔ تو پھر تم کس بنیاد پر دور ہوتے چلے گئے؟ دیبا بھابھی نے کہا وہ اس ماحول سے بھاگنا چاہتی ہے، شہر واپس جائے گی۔